नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली ऑडियो में हमने अल्लाह सुब्हाना व तआला, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अक़ली दलाइल से ये समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इंसानों में सबसे ज़्यादा एहसानात उनके हैं, लिहाजा हमें भी उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। इस दूसरी ऑडियो में हम बात करेंगे कि आज जबकि वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं तो फिर हम उनसे मोहब्बत कैसे करें। चूँकि हम लोग आदी हैं अपने सामने मौजूद लोगों और चीज़ों से मोहब्बत करने के, जिससे हमें मोहब्बत होती है हम उससे अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। हम उनसे मिलते जुलते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तोहफे तोहफ़ देते हैं और अगर उनको ज़रूरत हो तो उनकी खिदमत भी करते हैं, उनकी खुशी में खुश रहते हैं और उनके गम में शरीक होते हैं। अब चूँकि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत तो नसीब नहीं, तो फिर हम क्या करें, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। दरअसल उनसे मोहब्बत का मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूरह तौबा में बता दिया है। सूरह तौबा की 24वीं आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 8 दुनियावी चीज़ों को एक तरफ रखा है और 3 चीज़ों को एक तरफ रखा है और फरमाया है कि अगर ये 3 चीज़ें उन 8 चीज़ों के ऊपर भारी नहीं हो जाएंगी तो फ़तरब्बसू, बस फिर इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का अजाब आ जाए तुम्हारे ऊपर। तो वो 8 चीज़ें क्या हैं और ये 3 चीज़ें क्या हैं जो ज़्यादा भारी होनी चाहिए। फरमाते हैं, कुल, ए मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए, इनकाना आबाउकुम, कि अगर तुम्हें तुम्हारे वालिद, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारे स्पाउस, बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत, वो कारोबार जिसके मंदा होने का, जिसके ख़राब हो जाने का, जिसके ख़त्म हो जाने का तुम्हें ख़दशा लगा रहता है, व मसाकिनु तरदौनहा, और वो घर जिसको तुम पसंद करते हो, अहब्ब इलैकुम, अगर तुम्हें पसंद हैं, मिनल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में, व रसूलिही, और उसके रसूल के मुकाबले में, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और उसकी राह में जिहाद करने के मुकाबले में, फ़तरब्बसू, तो बस फिर इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए। यानी इस आयत मुबारका में हमें नज़र आ रहा है कि उन 3 चीज़ों में जो कि भारी होनी चाहिए दुनियावी सारी मोहब्बतों के ऊपर, उनमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने शामिल किया है। यानी हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए और उसी बात को
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے والد سے اور اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جس کردار میں ہوں، زندگی کے جس موڑ پر ہوں، غرض یہ کہ جس سچویشن میں بھی ہوں، اور ہماری خواہش اور ہماری دنیاوی منفعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ کلیش کر جائے تو ان کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اور دنیاوی منفعت کو چھوڑ دینا ہے۔ یہی دراصل ان سے میکسیمم لو کا اظہار ہے۔ ہم کو اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم آج تک جو کچھ کرتے رہے اب نہیں کریں گے، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو عزیز رکھتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے مطابق، اپنے والدین کے کہنے کے مطابق، اپنے بیوی یا اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق، اپنے گھر والوں کے کہنے کے مطابق کام کریں، اور وہ اب ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم وہ کام ویسے ہی کرتے رہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہیں، اور ہم انہیں چھوڑنے یا درست کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں تو ہم ان کی اتباع کیسے کریں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو آپ کو سامنے دیکھ کر اتباع کر لیتے تھے، ہم کیا کریں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ سیرت پاک پر بہت ضخیم کتب لکھی گئی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم کم از کم کوئی چھوٹی کتاب پڑھیں اور اپنی نیت ایمولیٹ کرنے کی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پڑھ کر ان سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان کی اچھی صفات سے ایڈ آن کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ان کی اتباع سے ہمارا لو بڑھے گا۔ اگر ہم سیرت مبارکہ پر بڑی بڑی کتب پڑھ بھی لیں اور نیت ایمولیٹ کرنے کی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضوع ایک وسیع سمندر کی طرح ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہم اس سمندر کے خزانے میں سے کچھ قیمتی چیزیں اپنے لیے چن لیتے ہیں، جن سے ہماری زندگیوں میں یقیناً مثبت تبدیلی آئے گی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر کے اپنے میکسیمم لو کا ثبوت بھی دے سکیں گے۔ کچھ ذکر ان کی سیرت مبارکہ کا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے سرشار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات کا مرکز صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس تھی۔ ان کے اعمال صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باتوں میں دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیحات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس اسلام کی ترویج ہی آپ کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد صرف انسانیت کی فلاح تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں سکون ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں، محبتوں اور آرزوؤں کا محور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے۔ ان کے بہت غم ہوتے ہوئے بھی ان کو اپنا کوئی غم نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی۔ ان کے غم، پریشانیاں اور خدشات صرف اپنی امت کے لیے ہوتی تھیں۔ یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے کتنا بھرا ہوا تھا اور دنیا کی محبت سے کتنا خالی تھا۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں تو بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کی اور ان کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اتباع کر سکیں، اس لیے کہ ان کی اتباع ہی ان سے محبت کی نشانی ہے۔ جب ہم سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ گاڈ کانشیس رہتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستے تھے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ گاڈ کانشیسنس کا نام ہی تو ہے۔ بس یہ خیال کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے فرمایا نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، البصیر ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، السمیع ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پریزنس کو محسوس کریں۔ جو کام کریں ان کے حکم کے مطابق کریں۔ کوئی کام کرنے کو دل چاہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ میرے رب کو پسند ہے یا ناپسند۔ اور جب کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذہن سے نکل جائیں تو پھر انہیں یاد کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لو اپنے رب کو جب تم اسے بھول جاؤ۔ ویسے بھی اگر ہم ان کو یاد نہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا انہوں نے، بتا دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو کوئی رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہمیشہ گاڈ کانشیس رہتے تھے، اس لیے آپ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ خلق عظیم پر، سب سے اچھے اخلاق پر ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم گاڈ کانشیس رہیں اور اسی گاڈ کانشیسنس کی وجہ سے ہم اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اسی طرح سے ہم ان کے اچھے اخلاق کی پیروی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی غصہ نہیں ہوتے تھے، سوائے جب کہ دین کے خلاف کوئی بات ہو، لیکن اس وقت بھی وہ ہم لوگوں کی طرح اپنے غصے کو شو نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور تحمل کے ساتھ اس بات کی تصحیح کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنے اوپر ہونے والی بڑی سے بڑی زیادتی پر کبھی ان کو غصہ نہ آیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ سے کہ کوئی چھوٹی سی ایڈوائس مجھے دے دیجئے، کوئی چھوٹی سی نصیحت مجھے کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو۔ ان صحابی نے کافی مرتبہ یہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا، غصہ مت کرو۔ اور ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے
اس کی تو ناک پر غصہ بیٹھا رہتا ہے۔ غصہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں ڈالنے کی، تو غصہ تو آئے گا، لیکن اس پر کنٹرول کرنا اصل کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی پریکٹس کریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں ایک نشانی بتائی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اچھے لوگوں کو غصہ نہیں آتا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو دباتے ہیں، اپنے غصے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کو اگر کوشش کرنی ہے اتباع رسول کی تو پھر ہمیں بھی اپنے غصے کو دبانا ہوگا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر ظلم نہ کیے اور نہ ظلم ہوتا ہوا دیکھے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑوں پر بھی اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے بھی آپ نے روکا ہے لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تظلمون ولا تظلمون، کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یعنی آپ کو خود تو ظلم کرنے کے لیے انیشیٹو لینا ہی نہیں ہے، خود ظلم شروع کرنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو ایسا موقع آپ دیں کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کریں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ لوگ اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں تو تم ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ بدلہ لینے کی حد تک تو ہمارا دین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ معاف نہیں کر سکتے ہو تو اس کو بدلہ لے لو، لیکن آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ ظلم کا مطلب ہے کہ آپ بڑھ گئے، آپ نے زیادتی کر لی، آپ جتنا آپ کو بدلہ لینا تھا آپ اس سے بڑھ گئے۔ تو آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ظلم کرنا ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ اس کے اوپر ظلم نہیں کرو، اور نہ ہی دوسروں کو اپنے اوپر ظلم کرنے کی اجازت دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر رشتے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ظلم کرتے ہیں، جہاں بس نہیں چلتا وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جو ہم سے دبے گا ہم اس کے اوپر ظلم کریں گے، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو، چاہے دوستوں کا رشتہ ہو، چاہے ساس اور بہو کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، ہر رشتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چوکتے نہیں ہیں ظلم کرنے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ظلم کرنے سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ ان کی سیرت کو اپنا کر ان سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں اپنی یہ عادت ضرور ختم کرنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں مردہ بھائی کا گوشت اور ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ یہ گناہ تقریباً سب کرتے ہیں، لیکن خواتین سب سے زیادہ یہ گناہ کرتی ہیں۔ جہاں دو خواتین ملتی ہیں ان کی اپنی باتیں کم ہوتی ہیں، دوسروں کی زیادہ ہوتی ہیں، دوسروں کی فکر ان کو زیادہ رہتی ہے، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس پہ لگی رہتی ہیں، کس کے گھر کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ جس طرح تجسس کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تجسس نہ کرو۔ خواتین میں سب سے زیادہ عادت ہوتی تجسس کی، سب سے زیادہ عادت ہوتی ہے غیبت کی، سب سے زیادہ عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔
ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ان عادتوں کو ختم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دنیا کی محبت سے خالی تھا۔ ہمارے دلوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ نہیں بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ ہم لوگ ہر اس شخص کی طرف نظر کرتے ہیں جو مال میں ہم سے زیادہ ہوتا ہے، جو شکل و صورت میں ہم سے زیادہ ہوتا ہے، جس کی گاڑی ہماری گاڑی سے بڑی ہوتی ہے، جس کا گھر ہمارے گھر سے بڑا ہوتا ہے، جس کے گھر میں قیمتی سامان ہوتا ہے، ہم اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے جو بیچارے چھوٹے سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں ساز و سامان نہیں ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے، بسوں میں لٹکتے ہوئے لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ اسی طرح سے ہم روڈ کے اوپر فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم صرف اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے ہمارے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے، لالچ بڑھتا ہے، دنیا کی خواہشات جنم لیتی ہیں، دنیا کی محبت بڑھتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں رشوت بڑھتی ہے، چوری بڑھتی ہے، ڈاکہ بڑھتا ہے، اسٹریٹ سنیچنگ بڑھتی ہے، ذخیرہ اندوزی بڑھتی ہے، ملاوٹ بڑھتی ہے۔ مرد حضرات خود تو یہ سب کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن بیگمات کی خواہش ان کو اور زیادہ ورغلاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کی چیزوں کی فرمائش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ میں ان کو کس طرح سے دنیا اور آخرت کے بارے میں سمجھاؤں کہ یہ نبی کی بیوی ہوتے ہوئے ان تمام چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی مشکل حل کی اور فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو یقین مانو اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ کے لیے سب کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ آپ نہ کسی سے ملتے تھے، نہ کسی سے بات کرتے تھے، کہ اگر عورتیں فرمائش کرتی بھی ہیں تو کم از کم مردوں کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام نہ کریں، ہم غلط طریقے سے پیسہ نہ کمائیں، ہم حرام نہ کمائیں، نہ خود کمائیں، نہ خود کھائیں، نہ اپنے بچوں کو اور بیویوں کو کھلائیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اگر اپنانی ہے تو ہم کیا کریں اور کیا نہیں کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں صرف دنیا 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 ہی ہے، ہم اسی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف جھپکتے ہیں، ہم اسی کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ ذرا سی منفعت کے تحت فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مذاق میں بھی صرف سچ بولتے تھے۔ ہمارا کام ہے جھوٹ بول کر کام نکالنا، منفعت حاصل کرنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا۔ یہ جھوٹ بالکل اس طرح ہے جیسے ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہر کوئی زبان کی نوک پر جھوٹ کو رکھتا ہے، جہاں کہیں اپنی منفعت ہوئی فوراً جھوٹ بول دیتا ہے۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کو تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور ہم کس طرح سے جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اسی طرح سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول باتیں نہیں کرتے تھے،
بہت کم بات کرتے تھے، اور جب کرتے تھے کام کی بات کرتے تھے۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاح پانے کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، جن میں ایک ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ یعنی کہ فلاح پانے کے لیے نماز کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضول باتوں سے اعراض کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے فضول باتوں کے۔ دو افراد ملیں، فضول باتیں شروع، کسی کی کال آ گئی، فضول باتیں شروع۔ آج کل سوشل میڈیا پر فضول باتیں ہی ہوتی رہتی ہیں، اور ہم سب کو اس میں مزہ مل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور تھمز اپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ فضول باتیں ہم کو روکنی ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے اعمال کے 3 باکسز کھولے جائیں گے۔ ایک باکس میں اچھے اعمال ہوں گے، دوسرے میں برے اعمال ہوں گے، اور جب تیسرا باکس کھولا جائے گا جس کے اعمال دیکھ کر بندے کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا، اور وہ ہوگا ہماری فضول باتوں کا، فضول کاموں کا باکس۔ ہم اس دن سوچیں گے کہ کاش ہم یہ فضول کام نہ کیے ہوتے، وہ اپنی سانسیں ہم نے فضول باتوں میں، فضول کاموں میں ضائع کر دیں۔ اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے کبھی تھوڑی دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ فرمایا نا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو کہ اعراض کرتے ہیں، جو کہ دور رہتے ہیں فضول گوئی سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل اور سمجھ دیں کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ میں ہمیں کبھی بھی چیٹنگ یعنی دھوکہ نظر نہیں آتا۔ ہم اگر اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں ہمارا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں وہاں ہم دھوکہ دے دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، بیوی شوہر کو، بچے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوست دوست کو، دکاندار خریدار کو دھوکہ دیتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر رشتے میں، ہر کاروبار میں، ہر جگہ مستقل دھوکہ ہی دھوکہ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ دنیا میں منفعت یہیں ختم ہو جانی ہے، یہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو کچھ ہم کمائیں گے، جو کچھ ہم منفعت حاصل کریں گے سب یہیں رہ جائے گی۔ آخرت میں تو صرف اور صرف ہمارے اعمال ہی جائیں گے۔ جو کچھ خوشیاں حاصل کریں گے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، جو کچھ مال کمائیں گے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر، وہ سب کا سب یہیں رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ ایک نظر ڈالیں اور اپنی زندگی سے دھوکے کو نکالنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی سے خود دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کچھ نہیں ہے سوائے مزہ ہے دھوکے کا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سیدھا سادہ گزاریں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح ہمارے اندر ہمبلنس نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھنا، غصہ ہو جانا۔ آپ کے اندر اتنی تواضع تھی کہ کوئی رشتہ ہو، کچھ ہو، آپ ہمیشہ ہمبلنس شو کرتے تھے۔
باہر نکلتے تھے تو بچوں کو سلام کرتے تھے. آپ کے اندر ایگو نہیں تھا. ہمارے اندر ایگو بھرا ہوا ہوتا ہے. ہمبلنس نام کی تو چیز ہی نہیں ہوتی ہے. کسی نے ذرا سی ہمارے خلاف کوئی بات کر دی، ہمارے کہنے کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہمارے کام کے خلاف کوئی بات کر دی، ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں. غصہ کیا ہے؟ غصہ انا کو ٹھیس لگنا ہے. جب آپ کی انا کو ٹھیس لگتی ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے. ہم کو چاہیے کہ چونکہ ہم سوچ چکے ہیں کہ ہم ان کو ایمیولیٹ کریں گے، اس لیے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر تحمل و برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ تبسم رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یا ایک اور جگہ فرمایا خندہ پیشانی سے ملنا بھی صدقہ ہے. ہمارے چہروں پر تبسم نظر تو آتا ہے، مگر جب ہم ان سے ملیں جو ہمیں عزیز ہوتے ہیں، یا پھر ان سے ملتے وقت جن سے ہمیں کوئی کام پڑا ہو، اس وقت تو ہماری باتیں کھل جاتی ہیں اور ہم ڈیئر ڈیئر کر کے مخاطب کرتے ہیں. لیکن اگر کسی سے کوئی مطلب نہیں تو اس سے ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو. ہم لوگوں میں مرد حضرات چہرے پر داڑھی اور خواتین چہرے پر نقاب سجا کر اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر خوش مزاجی نیکی ہے. ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جب ہم سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا. اور بی بی عائشہ آپ سے سوال کیا کرتی تھی کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو آپ کیوں اتنا زیادہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف ناشکرے ہی ناشکرے نظر آتے ہیں. ذرا سی کسی تکلیف پر ناشکری، ذرا سی کسی چیز کی کمی پر ناشکری، ذرا سی کسی ایک دعا کے پورے نہ ہونے پر یہی گلہ ہوتا ہے. کیا گلہ ہوتا ہے؟ بس میرے ہی مقدر میں یہ تکلیف ہے، میری تو دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ تو صرف میرے ساتھ ہی یہ سب کیے ہوئے ہیں اور باقی سارے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہر وقت ہر لمحہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ناشکرے ہی ناشکرے نظر آ رہے ہیں. غرض یہ کہ یہ نہیں دیکھتے ہم لوگ کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادل تھے، ہر ایک کے ساتھ عدل کا رویہ رکھتے تھے. ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم اپنوں کا خیال کرتے ہوئے عدل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. خواتین کے خاص طور پر عادت ہے کہ ان کا بچہ کسی بچے کے ساتھ اگر کھیل رہا ہے اور اس دوران ان میں لڑائی ہو گئی اور دیکھ بھی رہی ہیں کہ میرے بچے کی غلطی ہے، مگر پھر بھی ہم دوسرے بچے کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں. اسی طرح سے ہر معاملے میں ماں گھر میں بچوں کے ساتھ عدل نہیں کرتی، باپ نہیں کرتا، بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ عدل نہیں کرتے، کاروبار میں عدل نہیں کیا جاتا. جہاں جہاں جو کمزور نظر آتا ہے، جہاں جہاں آپ کا بس چل پاتا ہے، عدل نہیں کرتے ہیں لوگ. جہاں پر آپ سے کمزور لوگ ہوں گے آپ ان کو دبائیں گے، جہاں پر آپ سے کوئی عدل نہیں لے سکے گا
آپ انصاف نہیں لے سکے گا وہاں آپ اس کو دبائیں گے. اس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے عدل جو ہے وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی عدل کیا کرتے تھے. آپ جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی تمام ازواج مطہرات کے نام کا قرعہ ڈالتے تھے، اور جس کسی کا بھی نام اس قرعہ میں نکل آتا تھا اس کو پھر اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. یعنی کہ وہ معمولی سی چیزیں کہ جن میں ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو بڑے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جب وراثت کی بات آتی ہے، کتنا بڑا کتنا سینسٹیو موضوع ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے ہاں عدل نہیں ہوتا. بھائی بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں قرآن سے، بھائی بہنوں کی شادی کر دیتے اور کہہ دیتے ہیں جو شادی میں ہم نے تمہیں دے دیا ختم، اب تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا حصہ بھی رکھا ہوا ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، بلکہ آپ کا ڈبل ہے، لیکن اس کے باوجود عدل نہیں ہوتا. تو ہم لوگ ساری باتیں جو بھی کرتے ہیں سب عدل کے خلاف کرتے ہیں. تو اکثر ورثہ کی حق تلفی ہوتی ہی رہتی ہے، اور یہ تو ایک بڑا موضوع ہے. چھوٹے چھوٹے موضوعات پر گھر میں اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ اس کو علیحدہ دو بچوں کو اگر دینی ہے تو برابر تقسیم کرو گے. مائیں ایک ہی بچہ جو ان کا پسندیدہ ہوتا ہے اسی کو دے دیتی ہیں، یا اگر اس کو بانٹتی بھی ہیں تو زیادہ اس کو حصہ دیتی ہیں، کم حصہ دوسرے کو دیتی ہیں. ہمارے ہاں خواتین تو اسپیشلی یہ سمجھتی ہیں عدل کا ہم سے کیا تعلق. عدل تو ہوتا ہے عدالتوں میں، وہاں پہ جج ہوتے ہیں جو کہ عدل کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ اپنے ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں کیا کیا جگہ پر نظر آتا ہے کہ آپ عدل کیا کرتے تھے. ایک اور کوالٹی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز تھے، وہ یہ کہ وہ سب کی مدد میں پیش رہتے تھے. اقوال سے لے کر افعال تک ہر طرح سے جس کو باتوں سے مدد کرنی ہے اس کی باتوں سے مدد کرتے تھے، جس کی کاموں سے مدد کرنی ہے اس کی کاموں سے مدد کرتے تھے. یعنی کہ جب کبھی بھی کسی کو کسی بھی لحاظ سے ضرورت ہوتی تھی آپ ہمیشہ اس کی مدد کیا کرتے تھے، چاہے وہ ایموشنلی ہو، چاہے فائنینشلی ہو، چاہے فزیکلی ہو، کسی بھی لحاظ سے ہر طرح سے آپ مدد کیا کرتے تھے، اور بغیر کسی رشتے کا لحاظ کیے ہوئے ہر ایک کی مدد کرتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے نہ رشتے کا لحاظ رکھیں، نہ معاوضے کی طلب رکھیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کریں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر ہمارے معاشرے میں خوشیاں ہی خوشیاں بکھر سکتی ہیں. اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ دو کوالٹیز ایسی ہیں کہ جس سے ہمارے گھر سکون کی آماج گاہ بن سکتے ہیں. ایک چہرے پر مسکراہٹ اور دوسرا ایک دوسرے کی مدد کرنا. ہم کو لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ مخلصانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بڑے سخی تھے، کوئی چیز ان کے پاس جمع نہ ہوتی تھی، جو آتا تھا وہ بانٹ دیا کرتے تھے. ہم لوگوں کا یہ حال ہے، جو آتا ہے وہ جمع کر کے رکھو، جو آئے جمع کر کے رکھو، اور حوث پہ حوث بڑھتی جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مدثر میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ بیان کر رہے ہیں. بتاتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ اور جہنمی جواب دیں گے، اور جواب میں 4
مختلف کوالٹیز بتائیں گے اپنی کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے. اس میں سے ایک ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی چھوٹی سی ایک چیز کہ اگر آپ کے پاس کھانا ہے اس میں سے تھوڑا سا کھانا کسی مسکین کو دے دو، کسی غریب کو، فقیر کو دے دو، وہ ہم نہیں کرتے تھے. اسی طرح سورہ ماعون میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس عادت کو بیان کر رہے ہیں جو ہم سب لوگوں میں تقریباً ہوتی ہے کہ خود تو کریں گے نہیں، دوسروں کو بھی کرنے کو منع کرتے ہیں. خواتین کی اسپیشلی عادت ہوتی ہے کہ جب دیکھتی ہیں کہ کوئی مانگنے کے لیے، اس کی تو عادت ہی ہے، اس کو تو میں نے اکثر دیکھا ہے مانگتے ہوئے، اور اس طرح سے کہہ کر وہ دوسری عورت کو بھی منع کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی خود بھی کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ عورتیں تو الٹا منع کرتی ہیں کہ نہیں اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ تو اسی طرح سے مانگتا رہتا ہے یا مانگتی رہتی ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ کوالٹی ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوالٹی کو اپنانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے، اور دوسروں کو کھلایا کرتے تھے. ہم کو چاہیے کہ اس کوالٹی سے اپنے آپ کو ایڈ آن کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سیکریفائس دینے والا کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہم لوگوں کی طرح صرف جانوروں کو قربان نہ کیا، بلکہ اپنی پوری زندگی قربان کر دی. اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا گھر بار، سب دنیاوی آسائشیں جو آپ کو میسر آ سکتی تھیں، لیکن سب آپ نے قربان کر دیں. اور ہم ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں نہیں دینا چاہتے. اگر دیتے بھی ہیں تو صرف وہ چیزیں جو ہمارے لیے بیکار ہو چکی ہوتی ہیں وہ دے دیتے ہیں بس. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی جب اللہ کی راہ میں تم خرچ کرنے لگو تو خراب چیزیں خرچ نہ کیا کرو. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جانور بھی صحیح سالم چاہتے ہیں. ذرا سا بھی کوئی نقص ہو تو اس کی قربانی کہا جاتا ہے فقہ کے لحاظ سے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو چھوٹی سی ایک کوئی نقص کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قربانی کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جو گندی سے گندی چیز ہوگی، جو خراب سے خراب چیز ہو جائے گی، جو پھٹ جائے گی، جو ٹوٹ جائے گی، وہی چیز اٹھا کر ہم لوگوں کو دیتے ہیں. کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کوئی اچھی چیز بھی کسی کو دے دیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے ہیں جو کہ اچھی ہو، تو کم از کم جو چیز آپ دے رہے ہیں، خراب چیز بھی جو ٹوٹی ہوئی ہے، جو پھٹی ہوئی ہے، اس کو کم از کم اس طریقے سے تو آپ دیں کہ دوسرے کو برا نہ لگے. اس طریقے سے تو دیں کہ اس کو تھوڑا بہتر کر کے دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جانور بلکہ اپنی جو بتایا کہ ساری خواہشات، سارا وقت، ساری زندگی، اپنی ساری سانسیں، سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں دے دیے. ہم کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی چیزیں کیا کیا دینے کو تیار ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں دینے کو تیار ہیں تب ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور کوالٹی تھی قناعت کی، کہ ان کے اندر قناعت ہی قناعت تھی. سادہ کھانا، سادہ لباس، سادی رہائش. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کڑتے تھے
کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب اسلام غلبہ پا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کے سربراہ ہو گئے، اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز میں آنے سے دیر ہو گئی تو وجہ یہ پتہ چلی کہ ایک ہی لباس تھا جو کہ دھلا ہوا تھا اور سوکھا نہیں تھا، اس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو قناعت کا یہ حال تھا کہ ایک لباس سے زیادہ نہیں ہوئے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، بس چھوٹا موٹا کوئی چیز کھجور کھا لی، دودھ پی لیا، اس طرح سے تھوڑا بہت ہمارے پڑوس میں لوگ ہوتے تھے، وہ ہم کو کچھ دے دیا کرتے تھے، ہم کھا لیا کرتے تھے، اسی طرح سے گزارا کیا کرتے تھے۔ تو قناعت کا یہ حال تھا، اور ہمارے اندر اتنی لالچ بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ ہمارے اندر ہوس اور لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جتنا مل جائے اتنا ہمارے لیے کم ہوتا ہے، ہمارے لیے جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غریب آدمی امیر شخص کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک غریب آدمی ہوگا، اس کے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہوں گے، ایک امیر آدمی ہوگا، اس کے اعمال بھی جنت میں جانے والے ہوں گے، لیکن لائن جب لگے گی تو پتہ چلے گا کہ غریب کا تو حساب کتاب بہت آسانی کے ساتھ جلدی سے ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس نعمتیں کم تھیں، اور امیر کا جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ کافی لمبا ہے، تو وہ 500 سال کے بعد جنت میں جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسی گزاری اور وہ کیسا گزار سکتے تھے، یہ دیکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تو ان کی زندگی کو اپنانے کے لیے، ان سے محبت کا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے ہم کو ان کی کوالٹیز کو اپنانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اچھی کوالٹیز بھری ہوئی تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسی کیسی مشکلات آئیں، لیکن آپ نے صبر کیا۔ ہم تو ذرا سی بات پر بے صبر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سی مشکل، ذرا سی کوئی تکلیف، ذرا سی کوئی بیماری آئی، ہم فوراً اس کا رونا رونے لگتے ہیں، اور جب روتے روتے کچھ نہیں بن پاتا تو پھر ہم صبر کر کے چپ کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ جب کوئی مشکل آئی، جب کوئی پریشانی آئی، اس وقت آپ صبر کرو۔ اس وقت ہم تو مشکلات پر کیا صبر کریں گے، ہم تو بس ذرا سی ہماری کوئی دعا ذرا سی دیر سے قبول ہوتی ہے تو اس میں ہم بے صبر ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بے صبرے نہ ہوں، ہم صبر کرنے والے بنیں۔ ہم کو چاہیے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچیں گے تو ہمارے اندر صبر آئے گا، ورنہ ہمارے اندر صبر نہیں آئے گا، بلکہ ان ساری چیزوں کو سوچنے سے ہمارے اندر شکر کا جذبہ آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ صابر اور شاکر دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوالٹی کو اپنائیں تاکہ ہم جنت میں جانے کے لائق بن جائیں، ہم ان سے محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہو جائیں۔ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور کوالٹی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ کیسے کیسے واقعات ہوئے، لوگوں نے کیسے کیسے ظلم ڈھائے، لیکن جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے سب کو معاف کرنے میں ذرا تاخیر نہ کی۔ جب آپ مکہ فتح کیے، اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس اب تو ہماری جان گئی، اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کروا دیا، اور جب لوگ ان کے سامنے آئے تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی ملے تو ہم اس کو پکڑیں اور ہم اس کو ملامت کریں۔ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی جو برائیاں ہیں ان کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، ہمارے اندر کیا غلطی ہے، ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، دوسروں کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی جستجو میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کس کے اندر کیا ہے، کس کے ہاں کیا ہو رہا ہے، یہ سب نہیں دیکھا کرو۔ ہم بس یہ دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک سے یہ کوالٹی اپنا لیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے ہی صادق و امین کہلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ ہر موقع پر ہم خیال رکھیں کہ چاہے سچ بولنے سے ہمارا کتنا بڑا دنیاوی نقصان ہو رہا ہو، پھر بھی خیال رکھیں کہ ہم کو سچ بولنا ہے۔ آج کل تو یہ حال ہے نا کہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ دوپہر تک بک گیا شہر کا سارا جھوٹ، اور میں سچ کے لیے شام تک بیٹھا رہا۔ یعنی کہ جھوٹ پر مبنی ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے چلتی ہیں، تیزی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی رشتے میں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں کا اور بچے کا رشتہ ہو، اسی طرح سے سہیلیوں کا رشتہ ہو، دوستوں کا رشتہ ہو، رشتہ داروں کا ہو، کاروبار کا ہو، دکاندار اور خریدار کا ہو، ہر جگہ جھوٹ بول بول کے لوگ اپنا دنیاوی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، اس کا مفہوم اس آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو گواہی دینی ہے تو آپ سچی گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے والدین کا، تمہارے رشتہ داروں کا، یہاں تک کہ تمہارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بس جلدی سے جھوٹ بول کے اور نکل جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو جائے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں آتا ہے، اور ہمارے ہاں جھوٹ زبان کی نوک کے اوپر رکھا ہوتا ہے، جہاں ذرا سی بات ہو فوراً جھوٹ بول دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین تھے۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ مشہور تھے کہ امانت دار ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جس طرح سے چیز امانت ہے، اسی طرح سے بات بھی محفل کی امانت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں یا دو آدمیوں کی بھی محفل ہے، اس میں کوئی بات ہوئی اور آپ کے لیے وہ امانت ہو جاتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، چاہے وہ کسی چیز کی صورت میں ہو، چاہے بات کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کو ان کی طرح فیتھ فل بننا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ ہمارے ہاں شوہر بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، بیوی شوہر کو دھوکہ دیتی ہے، بچے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، دوست دوسرے دوست کو دھوکہ دیتا ہے، دکاندار خریدار کو دھوکہ دیتا ہے،
کاروبار میں دھوکا ہوتا ہے، جگہ جگہ عدالت میں دھوکا ہوتا ہے. کون سی جگہ ہے جہاں دھوکا نہیں ہو رہا؟ نگاہوں کے سامنے دھوکا ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کو دھوکا نہ دیے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی سامان بیچ رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو وہاں سے جانا پڑا. جب آپ وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ سامان بک چکا تھا. آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ کیا جس کو وہ سامان بیچا اس کو اس کا نقص بتایا تھا کہ اس سامان میں یہ نقص ہے؟ تو ساتھی نے بتایا کہ نہیں، یہ تو میں نے نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کو بھیجا کہ جا کر اس شخص کو بلاؤ، بتاؤ اس کو کہ اس کے اندر یہ نقص ہے. تب اگر وہ مال خریدتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدتا ہے تو اس سے وہ مال واپس لے لو. مطلب آپ اتنا خیال کیا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اچھی کوالٹی والی چیز میں بری کوالٹی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جس چیز میں جھانکیے گا، جس چیز کو پرکھیے گا، ہر چیز میں نظر آئے گا کہ ملاوٹ، دھوکہ دہی، بس یہی کچھ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، نہ صرف اپنے کاروبار میں بلکہ اپنے سارے رشتوں میں، چاہے وہ شوہر اور بیوی کا ہو اور چاہے وہ ماں اور بچے کا ہو. ہر رشتے میں دوست ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کوالٹی کو اپنا کر ان سے محبت کا ثبوت دیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدوں کو پورا کیا کرتے تھے. جس کسی سے وعدہ کرتے تھے ہمیشہ پورا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک تمہارے عہدوں کے بارے میں، تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ہم لوگوں کو ذرہ برابر بھی اپنے وعدے کا پاس نہیں ہوتا. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ خواتین ایک دوسرے سے جب ملتی ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کہتی ہیں آپ میرے گھر آئیے گا. دوسری فوراً کہتی ہے کہ ہاں میں ضرور آؤں گی، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی. اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے میں نے نہیں جانا ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہے کہ میں ضرور آؤں گی. آپ یہ کہہ دو کہ میں کوشش کروں گی. آپ وعدہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے آپ جھوٹا وعدہ کر رہے ہو، آپ نے اس کو پورا نہیں کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرما رہے ہیں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال رکھیں گے، جو اپنے عہدوں کو پورا کریں گے، جو اپنے وعدوں کو پورا کریں گے. ایک حدیث پاک ہے کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سورہ مومنون میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کی فلاح کس میں ہے؟ فرماتے ہیں اس میں ایک کوالٹی والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج معاشرے میں ہر جگہ بے حیائی اور بدکاری اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن کوئی اس پر فکر کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، ہر ایک کے فنگر ٹپس پر آج کل بے حیائی کے دروازے ہیں جو ایک کلک پر کھل جاتے ہیں. نہ والدین کو خیال ہے، نہ ایجوکیشن میں ان باتوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری نسل تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے گئے ہیں. ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہا ہے، لیکن آج یہ معاشرے میں ہو گیا ہے کہ ہر بچہ ہر وقت صرف یہ نہیں کہ وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، بلکہ
جتنی بھی گندی سائٹس ہوتی ہیں، جتنی بھی بیہودہ سائٹس ہوتی ہیں، سب کو اس کا پتہ ہوتا ہے، سب اس طرف لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور نہ والدین کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ جوان تو جوان، بچے آج کل اتنا بگڑ گئے ہیں۔ آپ کے اندر شرم و حیا بھری ہوئی تھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو شخص میرے لیے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دونوں رانوں کے درمیان کی چیز کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ دو جڑیں ہیں گناہ کی، ایک ہے جبڑوں کے درمیان یعنی ہماری زبان، اور ایک ہے دونوں رانوں کے درمیان یعنی ہماری شرم گاہ۔ اگر ہم ان دونوں کی ضمانت دے دیں کہ یہ دونوں ہماری پاک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جو صادق تھے، سچے تھے، ان کا وعدہ سچا ہے، ان کا وعدہ ہے کہ وہ جنت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو یہ سمجھ اور عقل عطا فرمائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی، ان کے تمام جتنی بھی کوالٹیز ہیں ان کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان تمام کوالٹیز کو اپنائیں آہستہ آہستہ، تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے چند اعمال کو منتخب کیا ہے تاکہ ان سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چند منتخب شدہ اعمال کافی نہیں ہیں، بلکہ ہم نے یہاں مثال کے طور پر کچھ بیان کیے ہیں۔ ہمیں تو اپنی پوری زندگی ہر کردار میں، ہر موڑ پر، ہر سچویشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال مبارکہ سے فیض حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی کثرت کے ساتھ ہمارے اسلاف کی انتھک کوششوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ احادیث کی کتب میں کچھ احادیث علماء و فقہا حضرات کے لیے ہے کہ وہ ان احادیث سے ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں۔ کچھ احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائل کی ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپیرنس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کچھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں پر مبنی ہیں۔ ہم ان کا مختصر سا جائزہ لیں گے اور اپنے لیے چند نصیحتوں کا انتخاب کریں گے کہ جن سے ہمارے سوچنے کا دھارا بدل جائے گا، ہمارے اعمال بدل جائیں گے، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے میکسیمم لو کا بھی اظہار کر سکیں گے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد کیا بتایا ہے۔ فرمایا انما بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد صرف اچھے اخلاق کی تکمیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق پر بے انتہا زور دیا ہے۔ آپ کامل مومن کی نشانی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کام بتائیے جو لوگوں کو زیادہ تر جنت میں لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق، یعنی گاڈ کانشیسنس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پریزنس، کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ تو اور دوسرا کیا بتایا؟ اچھے اخلاق۔ تو اخلاق تو اچھے خود بخود ہو جائیں گے جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ہم بھی ہر لمحہ اپنے ہر کردار میں ہر وقت اچھا اخلاق پیش کریں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو کہ بتائی گئی کہ جنت میں جانے والی کیا چیزیں ہیں۔
اسی طرح سے پھر سوال کیا گیا کہ وہ کام بتائیے جو جہنم میں لے جائیں گے، تو فرمایا 2 کھوکھلی چیزیں، ایک منہ اور دوسری شرمگاہ۔ منہ کے اندر جو زبان ہے، اسی سے بہت سارے گناہ اور بڑے بڑے گناہ اسی سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے شرمگاہ کہ جو بدکاری میں ملوث ہو۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر برے اخلاق بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق رذیلہ کو جانیں۔ دوسروں کے تو فوراً ہمیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اخلاق نظر نہیں آتے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا کہ اپنے گریبان میں جھانکو، تو ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم غیبت کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں۔ ہم کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں؟ تو ہم کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے یہاں کسی سے مسکرا کر بات کر لینے کو، کسی سے تحمل سے بات کر لینے کو اچھے اخلاق والا کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا اخلاق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہو اور ہر ایک کے ساتھ ہو، جس سے زیادہ واسطہ نہیں یا کوئی اجنبی ہے اور آپ اس سے مسکرا کر بات کر بھی لیں تو یہ پورے اچھے اخلاق والے ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ اگر آپ اپنے قریبی اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اور ہمیشہ اچھا رویہ رکھے ہوئے ہیں، تب آپ اچھے اخلاق کے حامل ہوں گے۔ جس پر آپ کا زور چلتا ہو اس پر احسان کا رویہ رکھنا، یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ جس پر آپ کا زور ہی نہیں چلتا، جس سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھے سے مسکرا کر بات کر رہے ہیں، تحمل سے بات کر رہے ہیں، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ کچھ اور رویہ اور باہر والوں کے ساتھ کچھ اور، تو اس اخلاق کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اخلاق ہے جو کہ غلط ہے۔ اچھا اخلاق ہے ہی یہ کہ جو ہمیشہ ہو اور ہر ایک کے ساتھ ہو۔ ساری صفات اچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ہم دیکھتے تھے انہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے فرمایا نا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ سب سے اچھے اخلاق کے درجے پر ہیں۔ آپ ہمیشہ گھر کے اندر ہوتے تھے یا باہر ایک جیسا رویہ ہوتا تھا، عام حالات ہوں یا ناگواری کی حالت ہو، لہجہ نہیں بدلتا تھا، رویہ نہیں بدلتا تھا۔ ہم ذرا سی ناگوار بات پر چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، کیونکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح بتایا کہ جہنم میں لے جانے والی 2 چیزیں ہیں، 2 کھوکھلی چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ اگر جہنم سے بچنا ہے تو ان دونوں کا خیال کرنا ہوگا۔ سورہ مومنون میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا کہ جس پہ ابھی ہم نے بات کی تھی فضول باتوں کے لحاظ سے، کہ جہاں فرمایا کہ مومنین فلاح پا جائیں گے۔ کون سے مومنین؟ کوالٹیز بتائیں، جس میں بتایا ایک کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اسی میں ایک کوالٹی بتائی والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائیں کہ فلاح پانے کے لیے تم کو اپنی زبان کو روکنا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ منہ میں جو یہ زبان ہے نا، وہ انسان کو خسارے میں لے جانے کو کافی ہے۔ انسان جتنا اس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، شاید کسی اور اس کی وجہ سے نہیں کرتا۔ جھوٹ ہوگا، غیبت ہوگا، بہتان ہوگا،
برے القاب ہوں گے، تہمت ہوگی، لعن طعن ہے، جھوٹی گواہی ہے اور فضول باتیں ہیں، سب کی سب۔ اور ظلم تو شروع ہی زبان سے ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر گناہ کبیرہ ہیں جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر کامل مسلمان بننا ہے تو پھر سنبھل کر چلنا ہوگا۔ کامل مومن کی کیا نشانی بتائی تھی؟ اچھا اخلاق۔ اسی لیے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہو۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو میں لے لوں اور خراب خراب دوسروں کو دے دوں۔ تو کیا فرمایا کہ کامل مومن کون ہے؟ جس کا اچھا اخلاق ہو، اور اخلاق میں ہی پھر یہ بات بتا دی، کامل مومن ہونے کی ایک اور نشانی بھی بتا دی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اور کامل مسلمان ہونے کی نشانی بتا دی کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اچھا مسلمان اور کامل مومن بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک اور نصیحت فرمائی کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس پر لوگوں کے مطلع ہونے کو ناپسند کرے۔ تقریباً اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو سمجھ دی گئی برائی اور اچھائی کو پرکھنے کی۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو زیادہ تر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہی پیمانہ ہے پرکھنے کا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا پھر ہم اس کو دبا دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اگر ہم سوچ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، تو انہوں نے تو گناہ کو پرکھنے کا پیمانہ بتا دیا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ گناہ تو ہمارے دلوں کا زنگ ہے، اور زنگ لگنے کے بعد کوئی چیز کارآمد نہیں رہتی، یعنی ہمارا دل پھر کارآمد نہیں رہتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دھبا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ برے اعمال جو وہ کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ پکڑ لیے ہیں۔ بار بار گناہ کرتے رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی۔ ہم کو اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارا دل کیا ہے، اس کو نیکی اور گناہ، اچھائی اور برائی کی تمیز ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اندر سے یہ اچھائی اور برائی کی تمیز ہی نکل گئی تو سمجھیں کہ پھر ہمارے دل کو زنگ لگ گیا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اچھے عمل شروع کریں۔ دل کی اہمیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کچھ کام نہیں آ رہا۔ یوم لا ینفع، اور اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، مال ولا بنون، نہ مال اور نہ ہی اولاد، الا سوائے اس کے، من اتی اللہ بقلب سلیم، جو اپنا قلب سلیم لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آ رہا، نہ مال نہ اولاد، اور ہم لوگ صرف انہی دونوں چیزوں میں غرق رہتے ہیں۔
اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل سب کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ چہرہ خوبصورت ہو جائے، دولت کے انبار لگا لو اور اسی میں فوقیت سمجھو، لیکن آخر میں کچھ کام نہیں آنے والا۔ کام آئیں گے تو صرف اچھے اعمال کام آئیں گے، اچھے اخلاق کام آئیں گے، اچھا دل کام آئے گا۔ ہم لوگوں کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنے اعمال اور اپنے دل کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم کو دوسروں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں بس یہ فکر رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرف ہماری توجہ دلائی کہ فرمایا بندے کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی صرف اپنے کام سے کام رکھے، دوسروں کے چکر میں نہ رہے۔ ہمارا ٹائم بہت پریشس ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اوپر یہ ٹائم لگائیں، اپنے اندر کی خامیوں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگیں۔ ہم کو اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہم کو اپنی نمازیں ٹھیک کرنی ہیں، ہم کو روزانہ قرآن پڑھنا ہے، ہم کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ چینجز لے کر آئیں، دوسروں کے چکر میں نہ پڑھیں۔ فرمایا کہ حسن اسلام یہ ہے کہ جس چیز سے اس کا کوئی مقصد نہ ہو وہ اس کو چھوڑ دے۔ اسپیشلی خواتین تو وہ تو ایک ہے ہی کہ دوسروں کے معاملات میں کھوجتی رہتی ہیں، تجسس میں لگی رہتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے گھر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو ان کا کیا ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہو جائے، کھانا پکا لیں، بچوں کی دیکھ بھال کر لیں۔ ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام تو چلیں گے زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا ایک گول بنانا چاہیے، ہم اپنا گول یہ بنائیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے، ہم وہ عمل کریں گے جو جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ ہم کو اپنی زندگی میں وہ چینجز لانی ہیں جو آج تک ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو اپنا وقت کہاں لگانا ہے، اس میں نہیں کہ اس کے گھر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کہا، اس نے کیا سنا، نہیں، ہم کو اپنا وقت لگانا ہے ذکر میں، استغفار میں، درود میں، دعا میں۔ اس کو اپنا معمول بنانا ہے تاکہ جب ہمارے پاس اپنے کرنے کے لیے کام ہوں گے تو پھر دوسروں کی پرواہ ہم کم کریں گے۔ اور ان ساری چیزوں سے کیا ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمارے اعمال اچھے ہو رہے ہیں، ہمارا دل صاف ہو رہا ہے، ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں گی، ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے۔ ہر طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو اپنانے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، تو سمجھ لیں کہ ہم فلاح پانے والے ہو جائیں گے، ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے، ہم جہنم سے بچنے والے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی کل بروز قیامت اس کے عیب چھپائیں گے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب اپنے اوپر توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا ہے، جہنم سے بچانا ہے، یعنی اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، گناہوں کی خبر لینی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، تو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ لگ جائیں۔ یہ نہ ہو کہ لگیں اور پھر اکتا کر چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت بھی یاد رکھیں کہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی کام شروع کریں
اس کو ہم یہ سوچ کر شروع کریں کہ ہمیں یہ مستقل کرنا ہے، چاہے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں سکون اور خوشی کا نسخہ بتایا ہے۔ دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ یہ زندگی میں سکون اور خوشی کا راز۔ ہماری زندگی میں نہ سکون ہے اور نہ خوشی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی کو مال اور خوبصورتی میں اپنے سے بہتر دیکھتے ہیں تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اور ہم اسی وجہ سے اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ دونوں جہانوں میں خوش رہنے کا اس سے بہترین فارمولا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں اپنے سے کم صورت شکل والے کو، اپنے سے کم پیسے والے کو، اپنے سے کم پاور والے کو دیکھیں گے تو اپنا اسٹیٹس اچھا لگے گا اور سکون سے رہیں گے، لالچ نہیں آئے گا۔ اور دین میں اگر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو آگے بڑھنے کا جذبہ ابھرے گا اور ہماری آخرت سنورے گی۔ یہ سب دنیاوی لذتیں ہیں جو ہم کو آخرت سے بے بہرا رکھتی ہیں۔ اگر دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے تو اس کا نسخہ بھی بتا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور یاد رکھیں کہ عربی میں 70 کا ہندسہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ قبروں کی زیارت کا حکم کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم کو اپنی موت یاد آئے۔ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں اور یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو ہماری دعا کی ضرورت ہے، حالانکہ اصل مقصد اپنی موت کو یاد کرنا تھا۔ اگر آپ اکثر قبرستان نہیں جا سکتے تو پھر آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہر وقت آپ کا موبائل فون رہتا ہے، اس میں آپ ہر وقت اپنی اور اپنے عزیزوں کی تصاویر دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اسی فون میں آپ قبروں کی، مردوں کی، اسکیلٹنز کی تصاویر ڈالیں، ان کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کریں، یقیناً آپ کو فرق پڑے گا۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی چاہتیں اگر ختم نہیں بھی ہوئیں تو کم از کم تو ہو ہی جائیں گی۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے بہت بڑے ذخیرے میں سے ہم نے چند اپنے لیے چنی۔ اگر ہم ان چند نصیحتوں پر ہی عمل کر لیں تو یقین مانیں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اسی طرح سے آخر میں ایک اور موضوع کو ٹچ کروں گی، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے درود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں لوگ، اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی، ملائکہ اور ہمارے درود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے محبوب ہیں،
وہ ان کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ان کی تعریفوں سے قرآن پاک کی آیات منور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ کی درود بھیجنے کا مطلب ہے دعا، برکت، رحمت، مغفرت۔ لیکن ہم کو جو فرمایا کہ تم بھی درود و سلام بھیجو، اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ ہم کو خود ہے۔ فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم درود بھیج رہے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں درود شریف بھیجنے کی وجہ سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کی، درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مانگو گے ملے گا، یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد اگر آپ کوئی بھی دعا کرتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ہم درود پڑھ کے دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، درود اگر پڑھ رہے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا جو مجھ پر 100 بار درود پڑھے اس کی 100 حاجات پوری ہوتی ہیں، 30 حاجات دنیا کی، 70 حاجات آخرت کی۔ تو ہم کو کیا نظر آ رہا ہے کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اگر ہم یہ محسوس کر کے درود پڑھیں کہ وہ ہمارے درود کو سن رہے ہیں، ہمیں جواب دے رہے ہیں، کہ فرمایا انہوں نے کہ جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں حتیٰ کہ میں خود جواب دیتا ہوں۔ یعنی درود پہنچ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور وہ جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرح سے ان کی قربت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا اتنا ہی قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہم کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، قیامت میں ان کے قربت ہمیں نصیب ہوگی۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم ہر طرح سے خود فائدے میں ہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنائیں گے،
یعنی اپنے اندر سے اخلاق رذیلہ نکال کر اخلاق حمیدہ اپنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت دیں گے، ساتھ ہی ساتھ اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔ ان کے اقوال کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے درود شریف پڑھ کر اپنی دنیاوی اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد سمجھیں، ان کی محبت اپنے لیے سمجھیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان سب کو سمجھ کر ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگیں، ہم سب سے زیادہ ان کی عزت کرنے لگیں، ہم سب سے زیادہ ان کو اپنے دل میں جگہ دینے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔